in association with Nestle Fruit of Vitals. Go Royal. टाइम पे अस्करी बैंक और जोंग के एतमाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं मुश्ताक मिनहास। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है जी 051-280-5031। मुश्ताक मिनहास साहब, समझ नहीं आती क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इतना सारा पुलंदा लेकर दो चार मौजूआत पे फोकस करके बैठे थे। तो थोड़ी देर पहले तो पेशावर में हुआ, अब पेशावर मुल्क के एक कोने में है, उसके फौरन ही बाद कराची में। दाबे जी वो कराची से को 50 किलोमीटर के फासले के करीब एक ट्रेन जो है वो उसकी बोगियां उतर गई हैं। बावर किया जा रहा है कि धमाका था, लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार शख्स ने इस तरह उसको पॉइंट आउट नहीं किया। ये भी हो सकता है किसी ने फिटलिंग की हो विद ट्रैक और उससे वो बोगी में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और ये कि कोई फनी खराबी इटसेल्फ भी हो सकती है, बोगी में भी हो सकता है। मतलब एज सच यानी आप प्रिसाइसली ये नहीं कह सकते कि क्या हो गया, कि ये क्या हुआ है, लेकिन जो पेशावर में वाकया हुआ है वो तो क्लियर कट जो है वाकया है कि खुदकुश है बिल्कुल। और ये उस इलाके में हुआ है जहां पर एक शिया कम्युनिटी की बहुत ज्यादा जो है वो एक यानी प्रेजेंस है, उधर मौजूद है। ठीक। और इससे थोड़ी ही देर पहले को 2-3 घंटे पहले यहाँ पर एक उसी शिया मकतब के कोई रहनुमा जो हैं उनके तर्जुमान मकामी सतह के वो जा रहे थे तो उनको मारा भी गया था और वो हमलावर उनको कत्ल करने के बाद उसी हुजूम में मिक्स हो गए थे। तो मे बी इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। लेकिन एक बात जो है वो फौरी हुई, वो ये हुई कि जैसे ही पेशावर वाला वाक़या हुआ है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने शाहिदुल्लाह शाहिद साहब के जरिए उससे इजहार ला ताल्लुकी कर दिया है और ये भी कहा है कि ये मुज़ाकरात को सबोताज करने की साजिश है। नहीं तो फिर अगर ये बात है तो फिर हमारी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो हमारे पेशावर में पुलिस है, डिपार्टमेंट है पूरा, नासर दुर्रानी उसके आईजी हैं, बड़े माशाल्लाह बड़े जोरावर और बड़े बाख्तियार, जो कि यानी वज़ीर आला को भी खातर में नहीं लाते और इमरान खान की पूरी आशीर्वाद हासिल है। तो फिर वो हमें वो पता करके चलें। अभी तो ताज़ा वाक़या, लेकिन कल तक परसों तक 4-5 दिन तक इस तरह हमारे ISI है, बाकी इदारे हैं और माशाल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान बिल्कुल काबी नज़रों से सारे मामलात को देख रहे हैं। तो शायद उनके ज़ेरे कमांड या ज़ेरे हुक्म जितने भी इदारे हैं वो कोई हमें बता दें कि अच्छा अगर तालिबान भी नहीं है और ये मुज़ाकरात भी शुरू हो रहे हैं तो ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं और ये फिर कौन कर रहा है? ऐसे वाक़यात के लिए देखिए ना, उन्होंने ज़हनी तौर पर आप ज्यादती कर रहे हैं। कल भी मैंने देखा है कि आप थोड़े से आजकल जज्बाती होना शुरू हो गए। नहीं, जज्बातियत की बात ही नहीं, पता हो ना। देखें ये मुज़ाकरात जो जो आगे चलेंगे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। तो हम कहेंगे जी तालिबान करा रहे हैं, वो पहले से तालिबान कहेंगे जी हम इज़हार ला ताल्लुक की कर रहे हैं। जैसे ही हुकूमत ने कमेटी का ऐलान किया तो कम अज कम उसके 2 अरकान में, जिनमें सबसे ज्यादा नुमायां और बुलंद आवाज जो थी वो रुस्तम शाह महमद साहब की थी, जो ये कह रहे थे कि ज़हनी तौर पर तैयार रहिए, जैसे जैसे मुज़ाकराती अमल बढ़ेगा तो देयर कैन बी मोर इंसिडेंट्स, ज्यादा वाक़यात तो कौन करेगा, कर रहा है। वो भी पहले कहते हैं कि ये कोई एक ग्रुप नहीं है, कुछ 20-25 ऐसी तंजीमें भी हैं जो गालिबन उस डिसिप्लिन में नहीं है जिसकी नुमाइंदगी शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का। तो फिर उनके साथ भी बात कर लेना। हमने तो खाली कोई शाहिदुल्लाह शाहिद साहब या उन्होंने मौलाना फजलुल्लाह साहब या बाकी किसी साहिबान से तो नहीं, हम तो अमन के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं हुई। फिर दूसरी बात ये है उनकी निशानदेही नहीं हो सकी। कौन आप ये भी बात जानते हैं कि हमें बहुत अरसे से बताया जा रहा है कि भारत नहीं चाहता, हमारा अज़ली दुश्मन, कि यहाँ पे अमन हो। उन्होंने भी तालिबान में या तालिबान के भेस में अपने एजेंट्स एक्टिवेट कर रखे हैं। उसके बाद अमेरिका, ब्लैक वाटर, जी कंपनी ने भी आपको पता है बहुत सारे यहाँ पे लोग घुमा दिए थे, वो पूरा अरसा उनका भी जिक्र होता रहा। इजराइल,
تو یہ تمام غیر یہ چیزیں ہمیں بتائے نا نصرت صاحب، یہ ایجنٹ کر سکتے ہیں، تو ایجنٹ کو پکڑنا تو آپ کو پہلے تو یہ تھا نا کہ طالبان ذمہ داری قبول کر رہے تھے، آپ فائل داخل دفتر کر رہے تھے کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی طالبان کے کھاتے میں. اب وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. چرچ کی بھی مذمت کی تھی، 2-3 دن پہلے جو انسیڈنٹ ہوا اس کی بھی انہوں نے مذمت کی کہ ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں. تو پھر ہمیں مذاکرات کرنے والے تو ساری دنیا مذاکرات کرنے تو نہیں بیٹھی نا. مذاکرات میں 2-3-4 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی سائڈ سے، 3 بندے طالبان کی سائڈ سے، باقی انتظامیہ کو لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اس طرح کے انسیڈنٹس کو روکنے کے لیے اور ان کو جو ہے نا وہ روکنے کے لیے ضروری ہے نا انہیں پتا ہو کہ پہلے نشاندہی تو کر پائیں نا. ابھی تک تو یہ اندازہ ہے نہیں، تو باقی تو اپنے کام میں لگے رہے نا. مذاکرات تو انہوں نے کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ اچھا جی مذاکرات تو پھر ہم نہ کسی کو پکڑتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں. نہیں تو کیا بات کریں؟ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ تم اگر ایس پی اسلام آباد ہو، ہاں ایس پی اسلام آباد ہو، ایس پی پشاور ہو، ہاں تمہیں کسی بندے پہ شبہ ہوتا ہے، مثلا جیسے آج کا یہ واقعہ، مقامی ایس ایچ او، مقامی اسپیشل برانچ والا وہ یہ سمجھے کہ میرا خیال ہے کیونکہ اس میں ایک پیٹرن آ رہا ہے کہ پیٹرن یہ آ رہا ہے کہ خودکش حملہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اپیرنٹلی نظر بظاہر ایک خاص کمیونٹی کو، جو ایک خاص قسم کے انتہا پسند لوگ جو نشانہ بناتے ہیں وہ ہے. اب فرض کریں کہ وہ 10-15-20 لوگ ایسے لوگوں پہ نگاہ رکھ کے ان کو اگر وہ گرفتار کر کے یا کو پوچھ تفتیش کرنا شروع کر دے تو پتہ لگے کہ ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی نوکری جو ہے کیوں داؤ پہ لگا؟ نہیں، مذاکرات دیکھیں، جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے طور پہ کہ بھئی یہ واقعہ ہم نے نہیں کیا، تو ابھی واقعے کے بعد کہا نا. چلے نصرت صاحب، اگر یہ ہو بھی جائے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان جس وقت تک یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا جب تک ان مذاکرات کے اوپر یعنی آپس میں بات چیت، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ اچھا جی ہم کچھ نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو اللہ کرے گا اس کے بعد جو ہے نا کیا کریں گے؟ ہم بہت کچھ کریں گے. ہم اورنگزیب صاحب کو اسٹیٹ بینک کا چیف لگائیں گے، کیا بات ہوئی؟ ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے. آج شہباز صاحب نے اعلان کیا ہے وہ کینسر ہاسپٹل بنائیں گے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے رہیں گے. نہیں، یہ اس کا لوگوں کی جانوں کو، جان و مال کے تحفظ سے کیا بھائی یہ کوئی نئی واقعہ تو نہیں ہو رہا نا، پشاور میں ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہے نا یہاں پر ہے، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا کہ ڈرون حملے رکیں گے، طالبان پشاور میں امن لائیں گے نا. تو نہیں، پشاور سے کمال ہو گیا یار تمہارا. ڈرون حملے پشاور میں ہو رہے ہیں، پھر وہی بات ہے، کنیکٹڈ ہے یہ سب کچھ. ناظرین حاضر ہوتے ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر میری آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ ان باتوں کو آپ کنیکٹ نہ کریں، کیونکہ مذاکراتی عمل کی کمیٹی بننے کے ساتھ ہی اس سے پہلے جب کل جماعتی کانفرنس ہوئی تو پے در پے واقعات نہیں ہوئے تھے، جیسے چرچ کا حملہ، پھر وہ جنرل نیازی صاحب کا حملہ، اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اور نن ادر دین پاکستان کے وزیر داخلہ یہ فرماتے رہے کہ یہ وہ قوتیں کر رہی ہیں جو یہ مذاکرات نہیں چاہتی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب وہ ان کا پتہ کیوں نہ لگا پائے؟ تو میرے پیارے بھائی، چودھری نثار صاحب نے بھی تو لوگوں سے ہی پوچھ پاچھ کے کرنا ہے نا. نہیں تو لوگوں سے پوچھ ہے تو لگی ہوں گی ایجنسیاں ڈھونڈ رہی ہوں گی. وہ کتنے دن ہو گئے چرچ میں؟ دیکھیں نا، چرچ والا واقعی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، وہ آج تک کیوں نہیں ڈھونڈ کے ہمیں کسی نے بتایا؟ کیوں اس پاکستان کے لوگوں کو آپ اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ کیوں یہ اس لیے نہیں ڈھونڈ کے دکھایا. اگر میری زبان سے پوچھنا چاہتے ہو تو برداشت کر لو گے؟ کر لوں گا. جس دن اگر پنجاب کے کسی شہر میں ہوگا ہم پتہ لگا لیں گے. آگے کیا بات ہوئی ہے؟ یہ بالکل نہیں، یہی نا، یہی بات آپ سنیں گے نا. اگر یہ واقعہ چونکہ پشاور میں لوگوں کو عادت ہو گئی، نہیں پشاور کی وہاں کے لوگ یہ صوبائی معاملہ ہے. دیکھیں میری بات سن، یہ صوبائی معاملہ ہے. ہر جگہ کی پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے میں خود، یہ کوئی نہیں ہے کہ پنجاب میں اگر فرض کیا کہ پنجاب میں اگر ہوتا ہے اور پنجاب پولیس اس کو تلاش کر لیتی ہے تو یہ اس کا ڈسکریڈٹ ہے. یہ تو عظیم بات ہے. تو پھر اگر فرنٹیئر میں آپ یہ اگر کوئی معاملہ ہو تو آپ یہ کہیں جی پنجاب نا، یہ بڑا فیشن ہو گیا جی، اس سے نکلے اس سے باہر. یہ کوئی نہیں، یہ چیز دیکھیں،
पंजाब में इतने तवातुर के साथ ये वाकयात नहीं होते, अगर नहीं होते, इतने तवातुर के साथ अगर नहीं होते तो ये उनको क्रेडिट दे, कोई ये नहीं है कि वहां पर नहीं क्रेडिट है। आरे बाजार हम ऐसे वाकयात रोकते हैं मलक इसहाक को सर्किट हाउस में रख के, हम ऐसे वाकयात रोकते हैं मौलाना अहमद लुधियानवी को खुश रख, नहीं हम इस तरह मैनेज करते हैं। वी आर बेटर मैनेजर्स। नहीं, ये कोई ऐसी बात यहाँ पे वो मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है। तो क्यों नहीं है? वो कोई एक्सपोर्ट करे या ये कुछ दिनों को आरियतन शहबाज साहब को पेशावर भेज दें, ऐसा करें, एक हफ्ते का उन्हें चीफ मिनिस्टर लगाएं और वही अख्तियार दें जो चीफ मिनिस्टर के होते हैं। इंशाल्लाह वो चीजें ठीक करनी शुरू कर देंगे। ये बात नहीं है, हर बंदे ने, हर चीफ मिनिस्टर ने अपना सूबा खुद देखना है, उसको मैंडेट मिला है वहां पे। अब ये चीज नहीं है, नहीं ये आप ये कोई आर्गुमेंट दूसरे को ये एक्सपर्टीज पंजाब में हो रहा है, लेकिन पंजाब में ये है कि आप देखें कि वहां पर भी लोग हैं, फ्रंटियर पुलिस ने कुर्बानियां कम नहीं दी हैं। क्या आप मुझे बताएं कि वहां की पुलिस दे रही है ना, तो लेकिन उसकी कनेक्टिविटी साथ बन जाती है। जो कुछ ट्राइबल एरिया में हो रहा है मुश्ताक भाई, वो सूबाई हुकूमत के अख्तियार में नहीं है बेचारों के। अच्छा, क्या वो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल आपके इलाके में आके होता है ना जी, ट्राइबल एरिया में उसको उसका कोई सुराग तो लगा सकते हैं। उसका कोई रेस्ट एंड रिक्रिएशन पेशावर में तो आते हैं, अपने लिए जगह बनाते हैं, कार्रवाई करते हैं, दाएं बाएं होकर चले जाते हैं। एक फर्क है ना यार, क्यों ऐसा पेशावर से कॉल ना करें? पेशावर से कॉल है, अब जाती करते। पेशावर से कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मैं औरंगजेब दुरानी बोल रहा हूँ पेशावर से, जहानी बाजार से। जी औरंगजेब साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अल्लाह आपको इज्जत दे, दोनों को। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़े शौक से देखते हैं। आज पहली दफा फोन किया आपको जी भाई। वो शेयर कर रहा था आपके साथ कि मैंने कहा कि आप मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप बहुत प्यारा तस्वीर करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि अगर तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, खुदकश हमला हो रहा है, तो ये खुदकश तालिबान के अलावा भी किसी के पास है? अगर है तो फिर उससे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जाते? बस ये मेरा सवाल था, क्योंकि इसके जहानी बाजार में तकरीबन 100 धमाके हो चुके हैं। सीसीपी पेशावर यहाँ पर खुदकश धमाके में डीएसपी, एसएचओ, चर्च भी इसी इलाके। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये मैं मुश्ताक साहब को पहले कह रहा था कि ये तमाम लोग जो मुज़ाकराती अमल में आए हैं, देखो मुश्ताक, हमें अनफेयर बात नहीं करना चाहिए। ये बेचारे जब से ये दोबारा वाकया चला कमेटीज वगैरह का, वो बारहा ये आपको वार्न कर रहे हैं कि जी कुछ 25-30 ऐसे ग्रुप्स हैं जो इनके डिसिप्लिन में नहीं हैं और वो इस तरह के वाकयात करेंगे। अब मिसाल के तौर पर, मैं अगर इजाजत दो जरा, लेकिन ठंडे दिल से प्लीज, तुम बहुत जज्बाती मुझे कल से नजर आ रहे हो, ना करो ऐसे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बात मैंने नहीं कही, मैंने ये कही ना ये बात कि अगर फर्ज किया तालिबान भी नहीं है, मुज़ाकरात और आप पूरी ताकत सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की कंसंट्रेशन है, तवज्जो अटेंशन है उसकी तरफ, उसके बावजूद यहाँ धमाके, तो पहले भाई यानी जेस्चर ऑफ गुडविल के लिए, एतमाद सादी के लिए तालिबान भाइयों को भी कहें कि अच्छा जी आप भी तो अपना थोड़ा सा असर सूख इस्तेमाल करें, हम पहले इनसे निमट लें। अभी तो मेरी बात सुने, तालिबान ने तो मेरी बात सुने, एक क्लियर कट, आप मेरी मैं गुजारिश है, मैं कोई जज्बाती नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ जज्बाती जी, मैं कोई अकल वाली बात करने लगा, ना करें। अगर तालिबान के साथ, तो तालिबान ने तो ये जंग एक तरह की जो है ना उससे लाताल्लुकी का इजहार किया ना, तो ये बंदे भी तो है ना, तो हम ऑपरेशन शुरू कर दें इन लोगों के खिलाफ, टारगेटेड हो। ये जो भी हैं जी, ये अगर तालिबान नहीं है तो ये जो भी हैं आपको उनके साथ बैठ के बात करें। मेरी आपने बात की है ना, तो इसमें कौन सी ऐसी बात? अब मुझे भी 1 मिनट दे दें। मेरा अर्ज आपके करने का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे सिर्फ मकामी पाकिस्तानी लोग ही नहीं हैं, उज़्बक भी आए हुए। अब उनमें एक ऐसा ग्रुप भी डेस्परेट तो हो सकता है ना, जो ये सोचे कि यार ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है, इनमें मामलात हो गए तो कहीं ऐसा ना हो डील के जी हमें यहाँ से फारिग या हमें मुल्कों के हवाले, तो डेस्परेशन हो गई ना। उज़्बक कितने हो गए? अच्छा, फिर हमारे सिंकियांग से चीन वैसे हमारा भाई है, लेकिन वहां के जो मुस्लिम अक्सरियती सिंकियांग है उसके लोग यहाँ हैं जो चीन साहब, ये चीज नहीं है ना, तो वो भी डेस्परेट हो के भाई उनका उनके साथ क्या ताल्लुक है? वो कहीं आए होंगे किसी मदरसे में पढ़ने चढ़ने के लिए आए होंगे? नहीं, जो यार बड़े अरसे से आए हुए हैं भाई, वो अरसे से आए हुए तो कहाँ यहाँ शादियां, कोई उन्होंने जो है ना अपना किस्सा खानी बाजार में दुकानें खोली हुई है? दुकानें नहीं खोली, तो फिर
اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ ان کو فیئر ہوگا جو آؤٹ سائڈرز ہیں، کیوں اس پاسبلٹی کو یار تو آخر وہ کسی نہ کسی کے کہ اگر شاہد اللہ شاہد صاحب کسی نہ انڈر کمانڈ ہوں گے نا نصرت صاحب، یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ وہاں سے اپنے طور پہ جو نا سنکیانگ سے آگے، ازبکستان سے آگے، تاجکستان سے آگے، چیچنیا سے آگے یہاں پر آگے کوئی وہ شاہد اللہ شاہد صاحب کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کے ڈسپلن میں نہیں ہوں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں یار، اور وہ ڈیسپریٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیسپریشن بھی تو ہے نا، میں ازبک ہوں، میں یہاں 12 سال سے آیا ہوں، میں نے یہاں شادی بھی کر رکھی ہے، مجھے یہ ڈر ہے۔ اچھا تو وہ میں خودکشی شادی کر رکھی، میں خودکش حملہ ہوا اپنا جیکٹ پہن کے ہے کہ اگر یہ ان لوگوں میں، مقامی لوگوں میں آپس میں اتحاد، صلح صفائی ہو گئی تو دے کین ایکسپینڈ می۔ اچھا بکھر سے، میں عرب ہوں فرض کرو، میں یمن سے آیا ہوں، بکھر سے کال ہے، بکھر سے بھی وہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں بکھر سے بات کر رہا ہوں، شبیر احمد۔ جی شکیل صاحب، شبیر احمد یا شکیل احمد؟ جی شبیر احمد۔ جی شبیر صاحب، میں آپ کی پروگرام بڑے توجہ سے سن رہا تھا، بہت زبردست باتیں ہیں۔ اگر آپ صرف مجھ سے 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے سن لیجئے کہ ابھی یہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے تو قوم کو آج یہ 2 تحفے مل گئے ہیں، کراچی میں اور ایک پشاور میں۔ میں آپ دونوں سے سر یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں پھر قوم کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور یہ مذاکرات کار کیا یہ صدیقی صاحب کے علاوہ پورے پاکستان میں کہت الرجال ہے؟ ان کے آپ کالم پڑھیے، وہ یک طرفہ پارٹی، یعنی ان کے بالکل یک طرفہ خیالات ہیں۔ نہیں تو اگر آپ اس طرح، اگر آپ یعنی میرے کالم پڑھیں یا میں جو کچھ کہتا ہوں تو وہ بھی آپ کو یک طرفہ لگے گا۔ چلے یہ ساری چیزیں یہ بات میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بریک اناؤنس کرنے دیں، میں کوئی اب میں دھماکہ نہیں روک سکتا لیکن بریک تو اناؤنس کر سکتا ہوں نا جی۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر۔ میری صرف یہ درخواست ہے کہ جب تک مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والے عناصر کی تنظیموں کی نشاندہی نہیں ہو پاتی، اس وقت تک کم از کم وہ لوگ جو ماضی میں کچھ ایسے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتے رہے ہیں اور اب انہوں نے مذاکرات کا اندیا دیا ہے، وہ پروسیس تو جلدی سے شروع کیا جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آج اس کو شروع ہونا تھا، آج شروع ہو جاتی، بہت سارے معاملات بنیادی قسم کے 1-2 تو ضرور طے ہو جاتے نا، چھوٹے چھوٹے۔ اس میں یہ ہوا کہ میری اطلاع کے مطابق مولانا سمیع الحق صاحب کو اس بات پہ پہلے ناراضگی ہو گئی کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس یا سیکریٹریٹ یا ان کے دفتر میں جا کر عرفان بھائی کے کمرے میں کیوں مذاکرات کریں۔ پھر کو غالباً بات چلی یہاں میلوڈی کے قریب جماعت اسلامی کا دفتر ہے، وہاں آ جائیں۔ وہاں پہ پھر ان لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا کہ جی اگر نیوٹرل جگہ کرنی ہے تو پھر جماعت اسلامی کا ضلعی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کیسے نیوٹرل ہوا۔ بعد ازاں پھر ان کی آپس میں بات ہوئی تو پھر عرفان بھائی نے آ کر پبلکلی یہ کہا کہ بھئی ہمیں تو بڑا کنفیوژن ہے کہ انہوں نے پہلے 2 آدمیوں کا نام لیا تھا، عمران خان صاحب، انہوں نے انکار کر دیا، دوسرے کن صاحب نے انکار کیا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ تو اب بتائیں کہ کیا ہم انہی افراد پہ اکتفا کریں یا اچھا اب انہوں نے جب یہ سوال کیے تو مولانا سمیع الحق بھی تلملا گئے، ان کی تلملاہٹ بھی جسٹیفائڈ تھی، بزرگ آدمی ہیں، بابا طالبان ہیں، استاد ہیں، وہ بیچارے کوڑا خٹک سے آئے تھے اس نیت سے کہ آج بات چیت ہوگی۔ اتنی دیر میں شاہد اللہ شاہد صاحب نے باقاعدہ ای میل ایشو کر کے کہہ دیا کہ بھئی اب ہماری کمیٹی یہی ہے۔ تو لیکن مولانا اس وقت تک ناراض ہو کے کوڑا خٹک جا چکے تھے۔ اب یہ ہے مشتاق صاحب کہ میری التجا کمیٹی والوں سے یہ ہے کہ بجائے وہ مجھے اور تمہیں بولتا پاکستان یا اور کسی پروگرام میں ٹی وی پر آ کر بیپر فروشی کرنے کے، وہ بیپر فروشی مت کریں۔ صبح عرفان بھائی اٹھیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لیں، کوڑا خٹک چلے جائیں۔ بزرگ آدمی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوڑا خٹک ایک تاریخی درسگاہ ہے، اور اب تو یہ ثابت ہوا کہ ہمارے ہاں جو تھاٹ کا سینٹر ہے، آپ کے ہاں جو میجر ڈسکورس ہے، اس کو وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایک وقت تک برے صغیر پاک و ہند میں دیوبند کی جو حیثیت تھی وہ اب جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک کی ہے۔
اس کے یہ پیرلل جو ہے سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی شروع کی تھی، اس کی سوچ کو لے کر اب ان دونوں سوچوں کے درمیان ایک اختلاف چلا. اختلاف چلتے چلتے یہ ہوا کہ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کی بنائی ہوئی سوچ جو ہے وہ قائد اعظم نے پاکستان کی صورت میں حاصل کر کے ہمیں دے دی. ٹھیک ہے، اب مسلم لیگ اور پاکستان چلتے چلتے جب میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ آئے تو اکابرین دیوبند کی سوچ جو ہے وہ سچ ہو گئی، وہ ثابت ہو گئی کہ درست ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ بتائیے ہم کیسے لائیں. تو یہ ہو گیا، وہ ایک سوچ باقاعدہ شکست کھا گئی، اور دوسری اسلاف کی اکابرین کی سوچ جو ہے یہ قطعاً ایسی بات ایسی نہیں ہے. نہ ایسی بات قطعاً نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں، کیا اب میں تمہاری یہ بات نہیں مانتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے بنا تھا؟ تو بنا تھا نا. تو پھر تو وہ کوئی وہ اپنا دیوبند مکتبہ فکر نے تو نہیں بنایا تھا نا، نہ علماء دیوبند نے بنایا. وہ تو نہیں. پھر دیکھیں نا، اگر بقول میں آپ کا آرگیومنٹ ہی لے لوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی جو تحریک تھی ناکام ہو گیا، اس کی وجہ سے پاکستان اس کا کلائمیکس ہو چکا ہے. نہیں، اس نے اسی نے کہا تھا کہ جی اسلام کے لیے یہ ساری اسلام کے لیے نہیں. سر سید احمد خان نے کب کہا؟ نہیں، یہ قائد اعظم نے جب سر سید احمد خان نے تو کبھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو بھائی جان، اسی میں آپ کہہ رہا ہوں لو، سرکاری ملازمتوں میں جاؤ. مجھے آپ بات کرنے دیں گے تو میں بات کر سکوں گا. پھر کیا فرمایا سر سید کہ سر سید احمد خان نے جو تحریک علی گڑھ جو ہے ایک یعنی ان کو نیچری کیوں کہتے تھے؟ ٹھیک ہے، جب وہ نیچری سر سید کو کیوں کہتے تھے؟ اچھا نصرت صاحب، مجھے نہیں پتا کہ کیوں کہتے تھے. میں یہ کہتا ہوں آپ کی بات ہی لے رہا ہوں، میں اپنے پاس سے کوئی چیز. سید احمد خان کو نیچری کیوں کہتے تھے؟ قائد اعظم کے پاس جب وہ تحریک آئی تو انہوں نے اسی تحریک کی بنیاد پہ پاکستان مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک تجربہ گاہ بنانے کے لیے اس کو قائم کر دیا 14 اگست 1947 کو. اور اب ہم وہ لیبارٹری میں جو رکھی گئی تھی چیز وہ اب ابھر کے سامنے آ رہی ہے، ماشاءاللہ آنے کو ہے، اور یہ اس کا ایک فارورڈ سٹیپ ہوگا. نہیں، یہ تو بات ہے، یہ امن کے لیے. دیکھیں، یہ کوئی سوچ کی ڈومینیشن نہیں ہے، سوچ کی ڈومینیشن نہیں ہے. امن جو ہے، امن بغیر یہ کمٹمنٹ دیا آ جائے گا کہ یہاں نفاذ شریعہ نہیں ہوگی تو کیوں مانیں گے وہ؟ تو کون ماننے گا؟ کیوں نفاذ شریعہ ان کا جھگڑا کیا ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ نفاذ شریعہ ان کا جھگڑا کیا ہے؟ ہم اس لیے یعنی اس چیز کی مخالفت کریں کہ جناب طالبان کہہ رہے ہیں کہ نفاذ شریعہ تو اس ملک کی بنیاد میں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی اس میں تو نفاذ شریعہ کا میرا مطالبہ بھی ہونا چاہیے، آپ کی بات، آپ کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے. آپ کی بات آپ کریں مطالبہ کہ نفاذ شریعہ ہمارا کانسٹیٹیوشن. میں جناب مجھے یہ بتا دیں میں نے کون سی شریعہ کا مطالبہ کر رہا ہے، میں بھی کر لیتا ہوں. نہیں، جو بھی ہے جو نہیں، مجھے بتا دیں، مجھے ڈیفائن کر دو، میں اس کا ابھی میں نہیں تو ابھی کر دو نا. ادارے کریں گے. کوڑا ہے مدان، آپ نہیں، اگر تمہیں نہیں پتا کہ نفاذ شریعہ وہ کون سی شریعہ نافذ کرنی ہے، تم مجھے ڈیفائن کر دو ابھی 2-3 لفظوں میں. اس کے لیے آئین میں ایک ادارہ ہے بھائی صاحب، ابھی کر دو. میں کہوں گا کہ میں مشتاق بن ہاس، میں پوری طرح اس نظام کے نفاذ پہ تمہارے ساتھ. اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، اس کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل. وہ اسی طرح کے کاموں کے لیے بنایا گیا. 66 سالوں سے کیا کر رہی ہے؟ تو ٹھیک، آپ اس کو اختیار دیں. 66 سالوں سے تو آپ طالبان سے مذاکرات بھی نہیں کر رہے تھے نا، تو آپ کر رہے ہیں. تو اب جا کے اب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو کراچی سے کال ہے، نہ کریں زیادتی نہ کریں. نہیں، میں زیادتی کا نہیں، آپ زیادتی میں جو آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کی بات پہ آتا ہوں، آپ کسی اور بات کے کسی اور بیٹھ جاتے ہیں جا کے. میں کہوں کہ سر سید کو نیچری کیوں کہتے ہو، تم کہتے ہو، میں اس کو یوں کر گیا. جی کراچی سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد بھائی، امتیاز عرض کر رہا ہوں کراچی سے. نصرت بھائی کی باتیں بہت ویلیبل ہیں اور آپ کی بھی باتیں اگر آپ سے ہی کچھ یہ لوگ سیکھ لیں تو اس طرح کے بے گناہوں کا خون نہ بہے. اور آپ یقین کریں میری طبیعت 6-7 مہینے تک خراب رہتی ہے، روز معصوموں کا خون دیکھتا ہوں. یہ کون سی شریعت ہے؟ مجھے کسی کتاب میں کوئی شخص دکھا دے ایسی شریعت جس میں بے گناہ کو مارا جاتا ہو. اس کے خلاف بہت سخت ایکشن کی ضرورت ہے. حضرت امام حسین کی زندگی اور ان کی جو کچھ بھی ہے وہ سبق دیتی ہے ہمیں کہ اگر کوئی یزید سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کے سامنے سر جھکانے کا نہیں ہے. نہیں، لیکن ان کے ساتھ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے نا. دیکھیں جی، ان کے ساتھ تو ان دونوں کا اختلاف نہیں ہے کوئی. میاں محمد نواز شریف صاحب بھی نفاذ اسلام سے شرعی نظام کی انفورسمنٹ پہ کمیٹڈ ہیں.
خود وہ بیچارے 5 وقت کے نمازی ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کی پوری فیملی، انہوں نے ساری زندگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا تھا کہ بجائے مشرف کے ہاتھوں پھانسی لگنے کے وہ مقدس سرزمین میں آرام سے رہے، اطمینان سے رہے۔ ان کے اندر دیکھو یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کا بنیادی کوئی اختلاف ہے، فرق صرف ٹائمنگ کا ہے، اور وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کن اداروں کے ذریعے آپ ہنس رہے۔ اچھا آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا میں نہیں، میں نے آپ کو لطیفہ سنایا نہیں، میں نے آپ کو یار مشتاق کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ یار، خدا کے لیے آئی ایم سوری، نہیں مجھے کہو میں خدا حافظ کہہ کے چلا جاتا ہوں۔ ڈو یو تھنک میں نے لطیفہ سنایا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، اچھا دیکھیں میں آپ سے گزارش میری پلیز یار، آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس اینی تھنگ۔ دیکھیے اگر تم میری بات کا اتنا زیادہ زرین یعنی کہ پبلکلی تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، تم یہ اس طرح کر رہے ہو کہ جیسے میں دیوانوں کی باتیں کر رہا ہوں یار، اور میں کوئی نیشنل بات کر رہا ہوں، میں نے کو لطیفہ سنا دیا۔ لطیفہ نہیں سنا یار فار گاڈ سیک، آئی ہیو نیور ڈن دیٹ ٹو یو۔ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر میں جو ہے میں تم جو بات کیا کرو گے میں ٹک 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 میں یوں کر کے میں بھی پھر لاہوری انداز میں نہیں، لاہوری انداز نہیں، ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نہیں مشتاق صاحب یہ آپ نے غلط کیا ہے، ناٹ بینگ فیئر ٹو می۔ نہیں نہیں، آپ کا کل سے میں نے رویہ دیکھا ہے، یو آر جسٹ۔ اچھا میں پشاور سے کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں عابد بات کر رہا ہوں جی پشاور سے۔ جی جی عابد بھائی، آج ہمارے ساتھ ہی دوسری گلی میں یہ تقریباً کوئی 80-81واں دھماکہ تھا جو کہ ہوا ہے جی۔ جی بالکل، لیکن ہر دفعہ اسی طرح ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد 1 دن کے بعد وہ سب بھلا دیے جاتے ہیں۔ کیا پشاور کے لوگ ہی اس قربانی کے بکرے بنے ہوئے ہیں جی؟ جب بھی کوئی ملک کی بات ہوتی ہے تو ڈرون حملہ ہو جاتا ہے، پشاور میں چرچ کے اوپر دھماکہ ہو جاتا ہے، باقی جو ہے تو بلوچستان میں جو ہے تو ایک نئی وہ ہے بس میں دھماکے ہو جاتے ہیں جی، اور کراچی میں جو ہے تو سلسلہ جاری ہے۔ صرف ایک بچا کے صبح بچا ہوا ہے جی پنجاب، جیسے ابھی نصرت بھائی نے بھی نہیں بھائی پنجاب میں بھی یہ میں کر یہ جو اپنا آرے بازار ہے یہ کوئی پشاور میں ہے یا کراچی میں ہے، یہ بھی پنجاب میں۔ لیکن ابھی تک جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھیں تو میری بات بھائی بیچاروں نے افغان مہاجرین یہاں پہ ہر سال ان کو ایک لمبی وہ دے دی جاتی ہے 2 سال۔ ہاں تواتر والی بات آپ کی مانی جا سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ راول پنڈی میں دیکھو ڈارلنگ اس طرح نہیں ہوا کہ 81 وہ دیکھو نصرت صاحب میں پھر گنواؤں، میں گنواؤں اوپر تک، میں صرف پنڈی کے گنواؤں، میں پنڈی کے گنواؤں نا، میں پنڈی بھی ایک جگہ ہے، اوجڑی کیمپ سے لے کے یہ آرے بازار جہاں پر دھماکہ، یہاں پر 3 دھماکے ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، جو ہوتا ہے اس کا بھی پیر بدائی میں ہوا، چکلالہ میں ہوا، اس میں آرے بازار میں 3 ہوئے، GHQ میں ہوا۔ نصرت صاحب اب آپ گنتے جائیں نا، میں میری بات سنیں، کچہری کے قریب کیا بات کرتے ہیں آپ جو ہے نا، یہ نہیں ہے 1 سال میں یا 1 مہینے میں ڈارلنگ اس طرح کا نہ کیا۔ یہ کیا مقابلہ آپ نے شروع کر دیا جی پشاور کا اور پنجاب کا؟ میں نے یہی کیا مطلب، میری بات سنیں، پشاور بھی ہمارا شہر ہے، KPK بھی ہمارا صوبہ ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ نہیں ہو رہے یا کسی جگہ پہ اگر دھماکے ہو جاتے ہیں، پشاور میں بلٹ ٹرین کب چل رہی ہے؟ وہ کر رہے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب وہ شروع کر رہے ہیں نا، ہاں تو کر رہے ہو تو وہ اپنے ان کا کوئٹہ میں جی کوئٹہ میں بھی، کوئٹہ تو شاید اتنا بڑا اتنی ضرورت نہیں، ضرورت تو ہوگی ہی، تھوڑی سی ترقی کر لے پھر سے۔ اچھا دیکھیں نہیں یہی ہے نا، اب یہ پھر تم اب ہر صوبائی حکومت ان کے پاس بھی پیسے ہیں تو کوئٹہ میں بنا لینا جی، کراچی میں سرکولر ریل پہ بن رہی ہے تو آپ یہ نہ کریں نا، یہ نہ کریں۔ اگر یہاں پہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اگر کوئی اپنا کام سنجیدگی سے کر رہا ہے آپ اس کو فوری طور پہ ایک دم جو ہے نا پاپا روم بنا کے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑے نیک پاک، اس طرح نہیں ہے۔ کینیڈا سے کال لے لو یار، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ تم نے نہیں کرنے، نہیں آپ جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہے جی۔ کینیڈا سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام نصرت صاحب، مشتاق منہا صاحب، میرا ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ یہ جو اگر یہی جو کام طالبان کر رہے ہیں، اگر اسی طرح کا کام آپ کی اقلیتوں میں سے کوئی شروع کر دے، ہیلو جی جی، آپ کی اقلیتوں میں سے اگر کوئی شروع کر دے، مثال کے طور پہ ہزارے والے یا اہل تشیع یا عیسائی جو ہیں، اور پید خشک دھماکے شروع کر دیں، تو کیا حکومت ان سے بھی مذاکرات کرے گی؟ نہیں جی، ان سب کو ملیا میں کر دیں گے۔ تعداد کا فرق ہوتا ہے نا، دیکھیں کچھ ایشوز ہوتے ہیں اسٹریٹجک، تو اسٹریٹجک حوالوں سے تو دیکھنا پڑتا ہے نا، ان کی تعداد بھی تو دیکھیں نا، جیسے یعنی بلوچ انسرجنٹس ہیں
ان کے ساتھ ابھی مذاکرات کی کوئی کمیٹی بنانے کا ہم نے تکلف نہیں کیا، وہ گھوم رہے ہیں لاپتہ، اس لیے کہ بلوچ چھوٹے کم ہیں تو ہمیں تو یہ نہیں۔ اچھا بلوچوں کے لیے کون سی کمیٹی بنی ہے؟ بلوچوں کے لیے اس کے کون کون سے اراکین ہیں؟ میری بات تو سنیں، نہیں ان کے نام بتائیں، میری بات سنیں۔ بلوچوں سے مذاکرات کی کمیٹی کا نام بتائیں۔ ابھی تک تو نہیں، اب جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا میں یہ کہتا ہوں، اب پھر تم میرے اوپر تمہارا مذاق اڑاؤ گے۔ بلوچوں سے مذاکرات کی کمیٹی ڈاکٹر عبد المالک اکیلا ان کی پوری پارٹی، اچھا پوری سرکار، ان کی طرف سے کون نامزد ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا کون سے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو لایا اسی لیے گیا اور ان کی کوئی عدد نہیں کہ وہ وہاں پہ خود ہے، ان کی ساری زندگی اپنا بلوچستان کے اور بلوچوں کی جدوجہد میں گزری ہے، ان سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ اقتدار ان کو دے دیا گیا ہے، وہ وہاں پہ ان کو اختیار دے دیا گیا، وہ ان کے ساتھ بات چھوڑ دیا گیا۔ چلو اب ادھر جہاں پہ جن کو کیا گیا ہے رابطہ کار، تو اس ضمن میں تم اس بات سے کیوں نہیں اتفاق کر رہے کہ کل سے اکوڑا خٹک میں جا کر بیٹھ جائیں؟ چلو بیٹھ جائیں گے خدا کے لیے کہ جو تمہارے ساتھ تیار ہو گئے ہیں یار ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ نوسر صاحب جو میں یہ کہہ رہا ہوں جو اچھے کام ہو نا اس کو ایسے پکڑ کے اس کو جو ہے نا اس کو اپنا دھلائی نہیں کرتے، اس کی اس طرح نہیں کر رہا ہوں یار، میں تو بلکہ التجا کر رہا ہوں کہ آپ بجائے مولانا یہاں آئے پھر وہ ٹینشن شو کریں، آپ خود ان کے بعد جا کے بیٹھ جائیں۔ اچھا اقامتی مدرسہ ہے وہاں وہ رہ لیں، وہاں نہیں۔ نوشہرہ میں وہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا ماشاءاللہ بڑے بڑے وہ ہوں گے حجرے، آئی ایم شیور وہ نہ دیں، قریب ہی سوادی ہے، عامر بھائی وہاں اپنے ہاں مہمان رکھ سکتے ہیں، صبح اٹھ کے وہ آ جایا کرے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا آبائی گھر مردان میں ہے، وہاں پہ بھی یقیناً ایسا حجرا ہوگا کہ 3-4 لوگوں کو مہمان نوازی یہ ہو جائے گا۔ جی یہ کیوں وہاں سے آئے ہی نہ جب تک یہ کوئی نہ کوئی کسی طرح بات نہ پہنچے۔ لاہور سے کال لے لو پھر کنفیوژن ایکسپلین کر دینا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، وقاص بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی وقاص صاحب، میرا دوسرا صاحب سے سوال ہے صاحب کہ ابھی آپ نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی بات کی، تو آپ کے خیال میں اب مسلم لیگ جو نواز ہے وہ رائٹس پارٹی رہی ہے یا ماڈریٹ ہو گئی ہے؟ یہ اب اس کے نظریات وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی پاکستان مسلم لیگ نواز شریف یہ ایک وہی جماعت ہے جو قائد اعظم دیکھتے تھے۔ اب یہ کہ اب قائد اعظم کو یہ پتہ نہیں تھا ایک دن نواز شریف کے ہاتھ چلی جائے گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن نظریات تو وہی ہوں گے۔ اچھا اور وہ ماڈریٹ تھے یا کیا تھے؟ نیچری تھے، نیچری۔ کنفیوژن جو ہے کنفیوژن آج دور ہو گئی۔ دیکھیں پہلے یہ تھا نا، آج کے دن جو ضائع ہوا وہ اسی بات پہ تھا کہ شام تک یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ طالبان نے جو 2 ممبران جو جنہوں نے معذرت کی ہے ان سے ان کی جگہ پہ کوئی نیا، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کمیٹی پوری ہو جائے آپ کی، تو جب شام ہو گئی تو انہوں نے اس وقت کلیئر کیا، تو اس وقت نہیں ہوا تو کل آج پھر رابطے ہوئے۔ بطور صحافی تم کتنے برے ہو، کل کیا تم نے تقریر ٹکائی جب عمران بھائی نے کہا کہ نہیں معذرت، تھینک یو ویری مچ، آئی ول ناٹ بی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، جب تمہارے صحافی بھائی دوست انصار عباسی کا نام آیا اس نے انکار کیا تو سامسونگ گیا ہے تمہیں۔ نہیں میری بات یہ ہوتا ہے پیٹی برائی، نہ پیٹی برائی کے بلی بات۔ وہ تقریر پھر انصار عباسی صاحب کے بارے میں بھی کرو۔ انصار عباسی بھائی بڑے اللہ میں دل سے میں ان کا بڑا یعنی میں احترام کرتا ہوں، وہ یا سلیم صافی یہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ ایک انفرادی حیثیت ہے۔ صاحب کو حکومت نے کہا، انصار بھائی کو طالبان نے کہا۔ چلو طالبان نے بھی کہا، تو اگر انہوں نے کہا تو یہ اچھی بات ہے نا نصرت صاحب، لیکن وہ انفرادی حیثیت ہے ان کی، ایک ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اس پروسیس کا حصہ بنتے۔ میری بات سنیں، عمران خان پہ میں اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، میرا لیڈر ہے اس لیے کہ پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کو ووٹ دیے ہیں، اس کی طرف آس امید سے دیکھ رہے ہیں۔ انصار بھائی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ نہیں انصار بھائی نے تو ان کو دیکھے نا، وہ پبلک انہوں نے کالم لکھا جب وہ تھی، لکھتے ہیں بھائی 1 ارب روپے کی، یہ جو 1 ارب روپے کے قرضے، انہوں نے کہا نوجوانوں کو سود کی لعنت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بس مریم بی بی نے، مریم نواز شریف نے ٹیلی فون کر کے قسمیں کھا کے نہیں یقین دلایا انصار بھائی، اور پھر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، ان کو سرٹیفکیٹ دیا۔ عمران خان اب اس طرح کا کیلیبر جو ہوتا ہے، اگر تم اس سے جلتے ہو یا تو عمران خان سیاستدان ہے، وہ ایڈیالوگ ہیں، انصار عباسی صاحب سوچ کو طے کرتے ہیں۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جانے سے پہلے بولتا پاکستان @بولتا پاکستان @.tv نصرت جاوید اور مشتاق منال کی جانب سے